बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया था कि तहरीक इंसाफ 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेगी। वो ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ये भी कहते थे कि जब भी मुज़ाकरात होंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। मौजूदा हालात में क्या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI के या इमरान खान के मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, मैं अपना तज्जिया तो बाद में सामने रखता हूँ, लेकिन आपको पता है कि जो सवाल आपने मेरे से किया है ना, ये कल रात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से यही सवाल मोहम्मद मालिक ने किया, और ये वो सवाल है जिस सवाल पे ख्वाजा आसिफ साहब की ज़बान जो है ना वो हलक के साथ चिपक गई थी। मैं वो जो है हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि लाइक ही मेंट, वो ऑब्वियस था कि दिस क्वेश्चन इज अबव माय पे स्केल। सही कि ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मेरी औकात से ज़्यादा। उन्होंने आखिर में कह दिया था कि आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग। अच्छा। वो जब आप सुनेंगे ना तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अहम चीज़ें मौजूद हैं। वो 2 मिनट 40 सेकंड का बड़े तसल्ली से खामोशी से सुनने वाला क्लिप है, वो मैं चलाऊँगा। लेकिन एक बात आगाज़ में एट द आउटसेट में आपको बता दूँ कि देखिए, एक होता है मर्ज़, एक होता है डिजीज़, एक होता है उसका सिम्टम, अलामत। कि अगर आपके मैदा गड़बड़ कर रहा है, अगर आपके लंग इन्फेक्शन हो गया है, अगर आपका कोई और थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, तो आपका तापमान बढ़ जाएगा, आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। बुखार इन इटसेल्फ जो है वो रिएक्शन होता है, आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है टू अ सर्टन एलिमेंट। से अंदर एक खाना जो बीमारी चल रही है, उस बीमारी से कुछ और अलामत जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाती है। चेहरे के ऊपर किसी के जनाब दाने निकल आते हैं, वो अंदर भी कुछ चल रहा होता है ना जी। तो बेसिकली इस वक्त अगर आप मर्ज को नहीं समझेंगे ना, तो उस वक्त तक आप अलामत का इलाज करते रहेंगे तो मर्ज तो जूं का तूं मौजूद रहेगा ना, वो किसी और शक्ल में सामने आ जाएगा, किसी और ऑर्गन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, वो अलामत का इलाज ज़्यादा करती है, मर्ज का इलाज कम करती है, और ये बिजनेस होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस बिजनेस फिर चलता रहता है, आपको पता है कि। तो यहाँ पर मर्ज जो है वो वाज़े तौर पर ये है कि इमरान खान who stands out the most as the most popular leader, political leader in Pakistan, इमरान खान की जो ताकतवर तरीन सियासतदान है, पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात से लड़ाई है। सही लड़ाई तहरीक इंसाफ की और नवाज शरीफ की नहीं है। यानी नवाज शरीफ एक बी टीम के तौर पे या नून लीग एक उसके तौर पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन असल में तो मामला कुछ और है ना जी। अगर वो मुज़ाकरात होने हैं या मानी खेज होने हैं, अभी मैं फैसल चौधरी साहब की भी एक वो देख रहा था ट्वीट जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ के तौर पे जारी किया। वो प्रेस रिलीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें बेसिकली वो बात तो यही करते हुए नज़र आ रहे हैं ना कि कोई सियासी जमातों को रास्ता निकालना होगा, बैठना होगा, बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, लेकिन क्या सियासतदानों के दरमियान या सियासतदान, खैर उसके ऊपर आते हैं, उस तज्ज़िये के ऊपर आते हैं। और ख़ास तौर पे जो करंट सिनेरियो है, इसको ज़रा आप ठंडे दिल से सोचें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बात की कितनी तलब किस तरफ मौजूद होगी और उसको कौन एंटरटेन करने पे इस वक्त राज़ी हो सकता है। ये तलब के मुज़ाकरात हो, बातचीत हो। सही अभी माहौल क्या है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसको भी ज़रा देख लेंगे। पहले ज़रा तसल्ली से ये 2 मिनट 40 सेकंड का, अच्छा इसका सियाको सबाक भी है ना, ख्वाजा आसिफ साहब अपने दिल की भड़ास भी निकालते हैं और कुछ मज़ीद सवालात भी होते हैं, और फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बात आती है। इसको ज़रा तसल्ली से सुने। आपने भी अब ठोक ठाक के जुडिशरी को एक खास डायरेक्शन में कर लिया है ताकि इमरान खान को कैसे रिलीफ मिले, इस पे क्या कहते हैं? नहीं, ऐसी मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं करूँगा। आई बी द लास्ट पर्सन टू सपोर्ट दैट कि जी एक इमरान खान लिखें, इमरान खान ने इतनी गलतियाँ की हुई हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आप एज ए पॉलिटिशियन देख लें, आउटरेजियसली मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किसी भी रूलर ने, मिलिट्री रूलर्स ने तो की होंगी, लेकिन किसी और रूलर ने जो है ना वो इस किस्म की गलतियाँ नहीं की होंगी कि जिस तरह बाजवा साहब को उसने सारी उम्र के लिए एक्सटेंशन ऑफर कर दी। मैटर ऑफ रिकॉर्ड।
You don't do that. You have to be extremely desperate to offer make such offer to the then army chief جو ہے. اس طرح اور بے شمار چیزیں جو ہے کہ آپ چیک کر رہے ہو امریکہ بیٹھ کے کہ میں ایئر کنڈیشنر اتار دوں گا, میں پنکھے اتار دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. The man ایکچولی اس کی بڑی بیس قسم کے جو فیس جو ہے نا وہ سامنے آ گیا اس پالیٹکس میں. میرا خیال ہے کہ ہماری پالیٹکس میں is now contaminated. It has to be disinfected. Our politics has to be disinfected with whatever infections were implanted into our politics by Imran Khan. Cleansing, disinfected, یہ فاسسٹ regimes کی terms ہوتی ہیں. آپ لوگ یہ ڈیموکریٹس نہیں ایسے بات کرتے. I know you're not a fascist, but you're sounding like one right now کہ decontaminate کر دو, اس کو cleanse کر دو. یہ democratic words نہیں ہیں. No. میں if you have better vocabulary than me, Reform the system. Reform the system. چلو. Last question. Reform سے last question before we take a break. کوئی possibility ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ فوج عمران خان پی ٹی آئی سے بات کرے؟ I cannot speak on this question کیونکہ میں ڈیفینس منسٹر آپ ہر وقت مل رہے ہوتے ہیں نا آپ کو. نہیں, میں ملتا ہوں. میرے الحمدللہ. آپ کی فیلنگ کیا ہے, گٹ فیلنگ کیا ہے, اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں یہ میرا میں جو بھی اس وقت بولوں گا وہ کورٹ ہوگا. مے بی کل کسی کیس کے آرگومنٹ میں بھی جب آپ نہیں بولیں گے وہ بھی کورٹ ہوگا. خاموشی میں مکر تو سکنا ہے نا. میں مکر تو سکتا ہوں. تیرا I'll refrain from commenting. تو میں مکر جاؤں گا, میں جواب نہیں دوں گا. I'll refrain from commenting. اچھا, اس پہ دفاع ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دیے ہوئے بیان سے مکر جاؤں. ہاں, تو اس نے کہا نا کہ محمد مالک نے کہا کہ اگر آپ کمنٹ نہیں کریں گے تو بھی خبر بنے گی, آپ کمنٹ کریں گے تو بھی خبر بنے گی. تو خواجہ آصف صاحب نے یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ کمنٹ نہ کر کے خبر بن جاؤں بجائے اس کے کہ میں کمنٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ خبر بنوں. اچھا, اس خبر پہ یا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس پر آنے سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ کہ باجوہ صاحب کو آفر کر دی تھی, یہ اس کو ذرا نا تھوڑا سا توڑ مروڑ کے اپنے پولیٹیکل پرپسز سے بیان کر رہے ہیں. خود بھی وہیں سے فیض یاب ہوتے رہے. یہ نہیں, یہ آفر کی گئی تھی بٹ دیٹ واز اے پولیٹیکل موو. اگر تو یہ جینون آفر ہوتی جنرل باجوہ کو کہ آپ کو ہم لائف ٹائم ایکسٹینشن دے دیتے ہیں, تو یہ پردوں کے پیچھے رہتی, تحریک انصاف اس کا خود اعلان نہ کرتی. آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم دے دیتے ہیں ایکسٹینشن نا, ہم آپ کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت تحریک انصاف کی یا عمران خان کی یہ موو پولیٹیکلی جنرل باجوہ کو گندا کرنے کے لیے تھی کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یا ہمارے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن آیا ہوا ہے, اس کے محرکات یا اصل میں مقصد یہ ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. جی, تو یہ بیسیکلی تحریک انصاف نے اس وقت یہ پتہ کھیلا تھا. ایونچولی اس کا نقصان ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ از آل پاورفل. آپ ان سے ٹکر لیں گے, آپ کا جتنا بھی زور ہے. دیکھیں نا, اب 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا, جتنا مرضی لوگ بات کرتے رہیں, خبریں کون سا, یعنی کہ اس وقت نیم اے ٹی وی چینل جس نے کسی ایک سرٹن پوائنٹ ان ٹائم 8 فروری کے الیکشن کو پاکستان کی تاریخ کا بوگس ترین الیکشن نہ قرار دیا. مبصرین کی بات کریں, انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں, اپوزیشن جو ہاری ہے اس کی تو بات کریں ہی کریں, جو جیتے ہیں ان کی بات کریں, نون لیگ کی بات کریں, پیپلز پارٹی کی بات کریں, جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ان کی بات کریں, وہ سب کہتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن جو ہے وہ ایک ٹو سے دا لیسٹ واہیات الیکشن تھا. یعنی رانا ثناء اللہ کی زبانی آپ سن لیں, وہ اس الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں, خواجہ آصف سے پوچھ لیں وہ اس الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں بات کرنی ہے تو 2018 کے الیکشن میں بھی بات کرو. پھر کمپیریزنز جو ہیں وہ ڈرا کیے جاتے ہیں. تو ایک بات تو طے ہے نا کہ دیکھیں, آپ اگر 8 فروری کے اوپر اتنا بڑا
مائل سٹون، ایک ایسی اچیومنٹ کر کے دکھا دیں جو امپاسبل نظر آتی تھی، جس کے حوالے سے یہ لگتا تھا کہ شاید ایسا کرنا یہ ایک سیاسی شعبدہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سے بلے کا نشان لے لیں، آپ کی پارٹی شناخت ختم کر دیں، آپ کے چیئرمین کو جو ہے وہ 3 مقدمات میں سزا سنا دیں۔ کنفرم ہے کہ جس پارٹی نے ووٹ ہی نکل کے اس لیے ڈالنا تھا کہ انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے، تو عمران خان تو نہیں بن رہے، دیر از نو پاسبلٹی، دیر از نو چانس، تو ان کے لوگ بدل ہوں گے، انٹرنیٹ بند ہو جائے، پروپوزر سیکنڈر جو ہے ان کے ساتھ واقعات ہوں، ان کے جناب باقی لوگوں کے ساتھ واقعات ہوں، اس کے باوجود لوگ باہر نکلے۔ لیکن نتیجتاً کیا پاکستان تحریک انصاف فارم 45 کے مطابق الیکشن کا نتیجہ لے پائی؟ کیا الیکشن ٹریبونلز جو جہاں پر کہیں فارم 45 مانگ بھی رہا تھا اس الیکشن ٹریبونل کے ساتھ ہی کیا ہو گیا؟ تو یہ تو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں چیزیں کیسے چلتی ہیں۔ مرض کیا ہے؟ مرض یہ ہے کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے، تو کیا وہ بات چیت جو ہے وہ کسی اور سے ہوگی؟ میاں محمد نواز شریف سے ہوگی؟ میاں محمد نواز شریف تو خود چوں نہیں کر سک رہے، یعنی ایک ایسی حکومت جس میں آپ واضح طور پہ دیکھیں کہ کیا ہے یہ اس وقت جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں، کل کو انہوں نے ہاتھ اٹھا لینے سب، انہوں نے کہا داخلہ ہمارے پاس تھی، نہ خزانہ ہمارے پاس تھا، نہ فلاں فیصلے ہمارے پاس تھے، نہ فلاں، ہمارے تو اس وقت پلوں کے کریڈٹ بھی ہم انہی کو دے رہے تھے۔ جی، تو بڑا واضح آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو طاقت کا مرکز اور محور کہاں کہاں ہے جی، وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ عمران خان اسٹینڈز آؤٹ ایز دا موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیشین ان پاکستان، اور پاور سینٹر کہاں ہے؟ آپ بڑا پریکٹیکلی اس کو دیکھ لیں، یہ ابھی امریکہ کا دورہ ہوا ہے جی، اور امریکہ کے دورے سے ہٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ کس کو ٹیلی فون کرتا ہے پاکستان میں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کس سے ملاقات کرتا ہے، کس سے بات کرتا ہے؟ جی، شہباز شریف سے تو نہیں کرتا نا۔ بالکل نہیں، ان کے لیے تو مارکو روبیو رکھا۔ پاکستان کے صدر کون ہے؟ آصف علی زرداری صاحب۔ آصف علی زرداری صاحب کو آخری مرتبہ کسی نے بھی نہیں کچھ کہا، آخری مرتبہ کسی انتہائی طاقتور ملک کے کسی انتہائی طاقتور پولیٹیشین نے کب ان کو کال وغیرہ کیا تھا؟ یا شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا نا مارکو روبیو کے ساتھ۔ جی، تو جب ٹرمپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات کرے گا تو عمران خان کیوں شہباز شریف سے بات کریں گے؟ جی، یعنی اگر طاقت یا فیصلہ آخر کار اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے تو پھر بات چیت کی خواہش بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگی نا کہ ان سے بات چیت ہو۔ تو یہ کہنا کہ یہ بات یہ سیٹل ہو جائے گی اگر پولیٹیشینز کے ساتھ بات کر لیں گے، تو سیٹل تو نہیں ہوگی۔ آپ کسی ایک مخصوص علامت کا یا سمٹم کا علاج تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے مرض کا علاج کرنا ہے تو وہ تو اور طریقے سے اسی سال جنوری میں ہوئی تھی نا مذاکرات پی ٹی آئی اور نون لیگ کے حکومت کے درمیان، ملاقات تو کروا نہیں سکی باقی حکومت۔ دیکھیں یہ مذاکرات کی جو شرلیاں شوشے یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہے نا۔ فروری مارچ 2022 سے جب سے یہ پولیٹیکل کیوس والا معاملہ شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک پردے سے پیچھے اور پردے کے سامنے دونوں جگہوں کے اوپر متعدد دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے، جی، اور نتیجہ آپ کو کیا ملا ہے؟ نتیجہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت اگر آپ پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں پاکستان میں تو وہ یہ نظر آتی ہے کہ ان 3.5 سالوں میں اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آپ 400 تصویروں والا اشتہار لگا لیں، 80 صفحات کا ضمیمہ چھاپ لیں، آپ پریس کانفرنس کر لیں اڑان پاکستان کی، آپ پریس کانفرنس کر لیں کہ ٹیک آف کر لیا ہے معیشت نے، وزیر خزانہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز قرض لے کے کر رہے ہیں، ریلیف نہیں دے سکتے، جی، تو وہ تو فیکچول پوزیشن ہے۔ اس 3.5 سال کے وقت میں آپ کی گیس کا نرخ 1300%، 100 روپے تھا وہ 1300 روپے پہ چلا گیا۔ آپ کا بجلی کا یونٹ 12 سے 17 روپے تھا، ہاں 200 یونٹ سے اوپر والا وہ تو ڈرامہ ہی نیا شروع ہو گیا۔ 55 سے 76 کے درمیان تک گیا ہے۔ وہ 150 روپے کا پیٹرول تھا، وہ کہاں تک گیا ہے؟ جی، آپ 500 کے قریب چلا گیا۔ ہاں، تو جہاں تک دیکھیں بات ہے نا کہ آپ نے ایجیٹیشن یا پروٹیسٹ، تو پروٹیسٹ بیسیکلی پولیٹیکل پارٹی نہیں کیا کرتی۔ پروٹیسٹ جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نارملی عام لوگ عوام مل کے باہر نکل کے کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر وہ باہر نکل کے نہیں کریں گے تو نمبر آف پولیٹیکل ورکرز از آلویز لمیٹڈ۔ اور پی ڈی ایم دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا جو بجلی بلوں کے خلاف احتجاج ہوئے تھے تو پولیٹیسائز ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے عمران خان کے دور میں بھی ایک ٹائم آیا تھا جب بجلی پر لوگ احتجاج کرنا شروع ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی نے کیا کہا تھا، ہتھیار ہو ان میں گھس جاؤ،
ان پولیٹیکل پروٹیسٹ ان کو پروٹیسٹ کو پولیٹیکل کر لو. تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ماضی میں کرتی رہی. تو اگر تو پاکستان کے عوام نے نکل کے احتجاج کرنا ہوتا نا, ابھی کرنٹلی سچویشن جو ہے وہ سال 2024 کی گراؤنڈ ریئلٹی اور تھی, سال 2025 میں, اب اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی اور ہے. 2024 میں معاملات کچھ اور تھے. اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا کہ طلب, تڑپ, پیاس, تھرسٹ موجود تھی کہ بات چیت ہو جائے, کوئی اس معاملے کا حل نکلے. یا وہ ٹائم گین کرنے کے لیے تھی یا جینونلی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تھی. لیکن اب 2025 میں آپ کے ابھی سامنے ریسنٹ ایگزامپل ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز جی نیچے گئیں جی, اور حکومت کے پاس نہیں اوپر نہیں گئی تھی. ہوا کیا تھا, آپ کے پاس حکومت کے پاس کوشن آیا کہ وہ ریلیف کم از کم 10 زیادہ سے زیادہ 15-18 روپے کا ریلیف دے دے. حکومت نے کہا نہیں, ہم سڑکیں بنائیں گے. ہم نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا. ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا رہے ہیں, قیمت یہی رہے گی پیٹرول کی, صحیح, اور ہم اس پیسے سے سڑک بنائیں گے بلوچستان میں اور بجلی کے بلوں پہ ریلیف دیں گے. کتنا ریلیف ملا بجلی کے بلوں پہ؟ سڑک کیا, یعنی کہ چلیں ٹھیک ہے, اس عذر کو مان لیا, پبلک نے ایجیٹیٹ نہیں کیا اس کے اوپر. ابھی خبریں آنا شروع ہوئیں, 12-13 جون کو معاملہ ہوا, پہلا جھٹکا لگا پیٹرولیم پرائسز کو جی, جو اسرائیل اور ایران کے درمیان. 13 جون کو معاملہ ہوا, 15 جون کو پہلی سیکنڈ فورٹ نائٹلی مہینے کی قیمت بڑھ گئی پیٹرول کی جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد 15 دن اور گزرے, قیمت اور بڑھ گئی. جب آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں, اور پھر ریورس بھی ہو گئی, جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی جان وہ جو قیمت ہے وہ تو وہیں پر آئی تھی جہاں سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ آپ نے لگا کے معاملہ جو ہے وہ سیٹ کیا گھمایا تھا. تو بھائی حکومت کے پاس یہ گنجائش تھی نا کہ وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے واپس لے لے, کہ ہم وہ سڑک کے لیے جو فنڈز ہیں وہ آگے چل کے لے لیں گے, عوام کو ریلیف دے دیں. تو جب لوگ جو ہیں ان کے اندر اس وقت یہ چاہ ہی نہیں ہے, یہ تڑپ ہی نہیں ہے. اس دن کمپیریزن جو ہے وہ پیش ہو رہا تھا غالباً جی ٹی وی پہ, سعید غازی صاحب کے اور میاں شاہد بیٹھے ہوئے تھے وہ پروگرام میں, انہوں نے جی این این میں انہوں نے ایک کمپیریزن پیش کیا کہ اس وقت 7.7% کا جو ہے نا وہ یونٹ بنگلہ دیش میں ہے, کچھ 4 روپے 98 پیسے انڈین روپی کا, ساتھ میں افغانستان کا 2.25 اور پاکستان کا جو ہے وہ مختلف سلیبز میں جا کے اپ ٹو 55-56 روپیز ہے. ایبسلیوٹلی. تو آپ کی عوام اگر اس پہ کمفرٹیبل ہے نا, تو پھر سیاسی جماعت کے پاس کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی. سیاسی جماعت جو ہے وہ بس یہی کر سکتی ہے نا کہ 8 فروری کو لوگ نکل آئے. اب لوگوں کو نکلنے کی اجازت تھی, ابھی کیا تڑپ یا وہ طلب موجود ہوگی, سال 2024 میں تو تھی نا. سال 2024 میں ابھی پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی پاکستان کی یہ ہے کہ یہاں پر یہ طلب آپ کو نظر نہیں آتی. جو خبریں آپ کو نظر آتی ہیں وہ کوئنسائڈ کرتی ہیں. ہم نے یعنی میرا خیال ہے کہ 6-7 محرم کو کچھ ویڈیوز کی تھیں اس حوالے سے, 5 کو, کہ کیا پاسبلٹیز ہیں اس وقت, کن وجوہات کے اوپر کوئی بات چیت کا امکان. جب یہ خبر چلی کہ چودھری نثار کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات تھی وہ اس مقصد سے تھی کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو جائے, پھر درمیان میں آئی کہ نواز شریف بھی اڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار ہے, ان خبروں کا ڈراپ سین ہو گیا. درمیان میں کچھ اور مذاکرات کی باتیں, شہباز شریف چل کے جا رہے ہیں, بیرسٹر گور کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, اسد کیسر سے ملاقات کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو یہ کوئنسائڈ کرتی ہیں. ہم وہ 6 پاسبلٹیز تو ڈسکس کی تھیں, جس میں ٹرمپ فیکٹر تھا, جس میں جو ہے وہ شی جن پنگ کا اپ کمنگ وزٹ ٹو پاکستان, جس میں مائنز اینڈ منرلز کا معاملہ, جس میں خطے کی صورتحال, ابراہم اکارڈز کا معاملہ, انڈیا کا تھریٹ, یہ ساری چیزیں تو ہم نے ڈسکس کی تھی. لیکن 7ویں جو پاسبلٹی تھی نا کہ جب تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی ہے, ساتھ میں کچھ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ریلیف مل رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت کا ماحول بن رہا ہے. وہ ماحول بس خبروں میں فیلرز ٹیسٹرز کے طور پہ بن رہا ہوتا ہے, اور ٹرک کی ایک بتی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا کچھ چیزیں ڈیفیوز ہو جاتی ہیں. ابھی پریکٹیکلی جو تحریک انصاف نے پلان
دینا تھا، جو ابھی ظاہر ہے کہ 11 تاریخ کو 11 محرم کو تو نہیں آیا، وہ عاشورے کے فوراً بعد آنا تھا. ابھی بھی میری جب تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کے پاس کوئی پلان نہیں. کوئی پلان جو ہے وہ بیرسٹر نظر گور نہیں کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا پلان بھی عمران خان دیں گے. کیا ہاں وہ خود جو ہے جو آزاد گھوم پھر رہے ہیں ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں. دیکھیں بیرسٹر گوہر کے بارے میں تو میں بات بار بار کہہ چکا ہوں، تحریک انصاف کے اندر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 99 پہ بیٹنگ کر رہے ہیں، پچھلے 1.25 سال سے 99 پہ بیٹنگ کر رہے ہیں، ان کا 100 نہیں ہو رہا. یہ کہتے ہیں کہ 99% کام ہو گیا ہے، بات چیت ہو گیا، فلاں ہو گیا، بس تھوڑا سا صبر، اب سب بہترین ہو جائے گا. وہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا بن کے نہیں ہے. بہرحال یہ سوال اگر ملک کا وزیر دفاع خواجہ آصف، ظاہر ہے کہ ٹیکنیکلی دا باس، وہ ان کا اگر زبان حلق سے چپک جاتی ہے نا کہ اس کے اوپر، تو فیصلہ تو وہ پھر ادھر ہی ہونا ہے نا کہ بات چیت ہوتی ہے یا نہیں. بٹ آئی ڈونٹ سی اے ریزن کہ وائی رائٹ ناؤ امریکہ کے ساتھ چیزیں اعلیٰ ہو گئی ہیں اور بنیان مرصوص مارکہ حق ایک جیت کی فضا، اگرچہ یہ بات فیکٹ کے طور پر رہے کہ ابھی تک اس کے جو معاشی اعتبار سے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی، انویسٹمنٹ اور دوسری چیزیں. لیکن ریمیٹنسز آپ دیکھیں، ریمیٹنسز تو گئی ہیں نا اوپر. صحیح. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.